जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं आवाज़ डिजिटल और मैं हूं सईद अमीर अहमद शाह। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में जिस तरह हर प्रोग्राम में मेरा मकसद ये होता है कि किसी ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाया जाए जो आपके लिए आवाम के लिए क्या करना चाह रहे हैं। जिस तरह इलेक्शन का दौर है, गहमा गहमी है, तो उसके साथ ही तमाम सियासियों ने मैदान में आना शुरू कर दिया है। कोई सियासी किस अंदाज से आ रहा है, किस रंग से आ रहा है, किस ढंग से आ रहा है, हर सियासी का एक अपना वजूद है, अपने रंग से वो मैदान में आने की कोशिश कर रहा है। इसी हवाले से अगर बात करते चलो, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये तो ना किसी तारीफ की मोहताज है, दीना से इनका तल्लक है, एक मकाम है। मेरी मुराद मुजाहिद आजम गाजी कश्मीर मखदूम पीर सैयद सरदार अली शाह बुखारी, ये उनके पोते हैं और इनका एक अपना नाम है, एक इनकी अपनी पहचान है। इनका मजीद तारीफ मैं प्रोग्राम में आगे भी करवाऊंगा। और दीना के मशहूर पीर सैयद मखदूम लाल बादशाह जी के ये भतीजे हैं और इनके वालिद मोहतरम जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, अपना मकाम रखते हैं। दीना में एक बहुत बड़ा नाम है इनका, एक गद्दी के मालिक है। मखदूम पीर सैयद फयाज हुसैन शाह साहब के ये बेटे हैं और इनका नाम पीर सैयद मखदूम दिलेर बादशाह जी हैं। पहली बार ये सियासत में आए हैं। आज इस प्रोग्राम में इनको वेलकम करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक है। शाह साहब आप इंग्लैंड में अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के सियासत में आए, तो आप इसको क्या रंग देते हैं? मैं इसको अच्छा रंग देता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ पे प्राउड है कि जी मैंने ये फैसला किया है। फैसला तो मुश्किल है, जारी बात है, बंदा दूसरे मुल्क में रहे, जो वहाँ की ज़िंदगी है, बंदा वहाँ पे यूज्ड टू हो जाता है। तो क्योंकि इलाके के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की तकलीफ को महसूस करते हुए, तो ये मैंने फैसला किया है कि मैं अपने हल्के से इलेक्शन लड़ूं और अपने लोगों की खिदमत करूं। तो क्या समझते हैं आप, आपके पास इंग्लैंड की सारा वो स्टाइल, वो जिंदगी, वो माहौल सारा, आप पाकिस्तान के लोगों को वो टाइम दे सकेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इसी इरादे से आया हूँ कि लोगों को टाइम दूंगा, लोगों के साथ उनकी खुशी गम में हर जगह पे उनके साथ खड़ा हूँगा। तो इसीलिए तो मैंने ये फैसला किया, मुश्किल फैसला था। तो क्योंकि यूके की जो जिंदगी है वो टोटली डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लाइफ है ये बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि मैं तो पैदा तो इसी मुल्क में हुआ हूँ, यही मेरा शहर है, पाकिस्तानी हूँ, और हम बरतानिया में रह कर भी कोई दिन ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो जो हम मनाए ना, क्योंकि ओवरसीज हमेशा, चाहे वो 14 अगस्त हो या कोई दिफाए पाकिस्तान का कोई दिन हो या कोई भी ऐसा दिन हो, हम उसको बड़े वहाँ पर भी बड़े शौक और जज्बे के साथ, डेफिनेटली सही बात है, हमारा मुल्क है ना। तो पीर साहब एक बड़ा सवाल है, जिस तरह सियासत में आप पहली बार आए हैं, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं था, फिर भी आपने ये स्टेप ले लिया, ये समझ लें कि क्रिकेट में आप बैटिंग के लिए ओपनिंग पे आ गए हैं, तो ये तो एक बड़ा मुश्किल मरला है। असल में मुश्किल तो है, लेकिन है कि लोगों का साथ है, लोगों की मोहब्बत है। मैं समझता हूँ कि मेरे जो शहर के जो लोग हैं स्पेशली, वो मेरे साथ कंपेयर कर रहे हैं। गुड। मैं उनसे भी सीख रहा हूँ और लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बंदा जारी बात है, जब आप किसी प्रैक्टिकल चीज में खुद आते हैं तो फिर ही आपको भी एक्सपीरियंस होता है। तो मुर्शिद आपने आला तालीम हासिल की, वकालत भी की, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपने वो सारी चीजें छोड़ के यकदम सियासत में आके फिर पाकिस्तान की आवाम को टाइम भी देना, क्या ये समझते आप मैनेज कर लेंगे? इंशाल्लाह जरूर मैनेज होगा। वैसे भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, आस्थाने हैं हमारे खुले रहते हैं लोगों की खिदमत के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं भी सुबह शाम ड्यूटी करूंगा अपने लोगों के लिए, क्योंकि जब बंदा इरादा कर लेता है तो फिर अल्लाह की मदद हासिल होती है। तो ये तो कभी आपके वालिद साहब ने भी कभी नहीं सोचा था कि आप, मेरा बेटा ऐसी सियासत में आ जाएगा? ये किसी ने भी नहीं सोचा था, बिकॉज हमारी जो फैमिली है ना, क्योंकि मैं सबसे पहले शाह साहब, मैं पेशावर सियासतदान तो है नहीं। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि ज्यादातर तो लोगों का ये बिजनेस है, सियासत जो है हमारे पाकिस्तान की जो सियासत है, चंगे कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन क्योंकि हमारा मजहबी घराना भी है, आस्थाना है हमारे जो दादा साहब हैं जिनका जिक्र आपने स्टार्टिंग में किया है, मुजाहिद आजम गाजी कश्मीर, जी जी बिल्कुल, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम था जी। तो इसलिए कि हमारे क्योंकि हल्का बाग भी है, जो वोट की सपोर्ट भी हमें उनका भी हासिल है, क्योंकि पीपी 24 में जितने तकरीबन गाँव शाँव है आगे पीछे हमारे काफी लोग हैं, और जिन लोगों ने मुझे स्पेशल यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आपको हम वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। करेंगे, क्योंकि शायद सब बात यह है कि लोग चाहते हैं कि चेंज आए,
डेफिनेटली चेंज है। کہ پہلے جو لوگ آئے ہیں نا انہوں نے بار بار لوگوں کو ڈسپوائنٹڈ کیا ہے، کیونکہ ان کی جو انہوں نے ووٹ تو دیے ہیں لیکن ووٹ لینے کے بعد وہ 5 سال اپنے حلقوں میں نظر نہیں آتے۔ مجھے یہ جو نعرہ تھا کہ آپ کے اندر بھی تھا کہ ہم گلیاں نالیاں، یہ اس ایک فرضی جو سیاسی بات ہے، الیکشن سے پہلے چند دن پہلے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے، الیکشن کے بعد وہ سیاسی نعرے سارے ٹھپ ہو جاتے ہیں، کیا یہ؟ دیکھیں جی، میرے جو منشور ہے نا اس میں نے 7 چیزیں اپنی لوگوں کو بتائی ہیں اور وہ میں نے پہلے جا کے وزٹ کیا پرسنلی، کیونکہ ہمارے حلقے میں سب سے پہلے گیس کا مسئلہ، پہلے لوگوں نے گیس کے نام پر ووٹ لیے جی، لیکن گیس کا کوئی 3 الیکشنوں میں یہ آپ کو پتا ہے بہتر ہے، لیکن بلکہ یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ اس موقع پہ ناظرین الیکشن کے حوالے سے یہ جو گیس کی شاہ صاحب بات کریے کہ 3 بار جو الیکشن ہوئے، الیکشن میں سیاسیوں نے وعدے تو کیے تھے، وعدے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ووٹ بھی لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گیس کا افتتاح بھی ہو چکا تھا۔ اگر بات کیجئے دینا سے 7 کلومیٹر کی دوری پہ آلریڈی گیس موجود ہے، لیکن وہ کس وجہ سے دینا کو اس حالات سے نکالا گیا کہ دینا کو اس وقت ریڈ لائن لگا دی گئی تھی کہ دینا کسی پیپر میں نہیں آتا، اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹ تھے وہ ردیف کی ٹوکری میں پھینک دی گئے، لیکن ہر سال کی طرح اس سال 2024 میں بھی وہ نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ جی بالکل وہی لوگ نعرہ لگا رہے ہیں جو پہلے لگا کے لوگوں سے ووٹ لیتے رہے ہیں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے حلقے کی اور لوگوں کا جو شعور ہے وہ بیدار ہو چکا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ووٹ کس کو دینا ہے۔ مجھے ایک اور چیز ہے کہ ابھی جس طرح دیکھا جائے یعنی 60 اور PP 24 میں سب نئے چہرے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پہلی بار آئے ہیں، اس کے علاوہ دیکھ لیں جتنی پارٹی باقی ساری پارٹیاں سب میں نئے چہرے ہیں، تو نئے چہرے کا وجود اور پرانے کی نسبت بڑا معنی رکھتا ہے، تو اس حوالے سے آپ ان کو کیسے مینشن کر رہے ہیں؟ بیکاز آپ دیکھیں جو نئے چہرے آئے ہیں وہ آنے بھی چاہیے تھے، کیونکہ کوئی لوگ صرف نہ وہ خاندانی سیاست انہوں نے بنا لی ہے کہ بھی میں ہوں تو میرے بعد میرا ہی بیٹا مطلب ہے کہ بیٹھے گا۔ جی بالکل یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب یہ جو پاکستان ہے یہ سب کا ہے، تو سیاست بھی سب اس پر بھی سب کا حق ہے، بالکل وہ اس میں نہ تو کوئی ذات ہے نہ کوئی برادری ہے، جو ایلیجبل ہے جس کے پاس سورسز ہیں، کیونکہ MPA کے الیکشن پر اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، بہت خرچہ اگر کوئی بندہ سٹیبل ہے پڑھا لکھا ہے تو آزاد ہے، اور بلکہ اس ٹائم میں سمجھتا ہوں یہ آن دا ریکارڈ بات ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ جو آزاد لوگ ہوں گے پہلے نمبر پہ ہوں گے، کیونکہ لوگوں کا رجحان ہے ان کی طرف، کیونکہ لوگ بھی کیونکہ چاہتے ہیں، میں جہاں جہاں گیا ہوں حلقے میں لوگوں سے ووٹروں سے بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے پچھلے لوگوں کا نام ہی نہیں لینا چاہتے، وہ کہتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں بھی چینج آئے۔ دیکھیں جماعتیں اپنی اپنی ہیں، وابستگیاں اپنی اپنی سب کی، لیکن جو کام کروانے ہوتے ہیں وہ اس حلقے کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے کروانے ہوتے ہیں، حلقے کے مسائل سے اس کو آگاہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جو پہلے جو کینڈیڈیٹ آئے ہیں انہوں نے ووٹیں مانگی ہیں، وعدے کی ہیں، پھر اس کے بعد وہ 5 سال کے میں نظر نہیں اگر انہوں نے نوازا ہے تو اپنے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو اپنے جو ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے کچھ کام کروا کے دیے ہو۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیلتھ سینٹر ہے جو سوابا کا، دینا کا، یہاں پہ بھی اس طرح کی فیسلٹیاں نہیں ہیں، بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں THQ کا اس کو درجہ ملنا چاہیے، پیپروں میں تو مل گیا لیکن 20 سال ہو گیا، وہی 4 لاکھ سے زیادہ ہماری آبادی ہے، اس کو بڑھنا چاہیے نا، آگے جانا چاہیے، لیکن ابھی تک وہی مسائل ہیں، نہ وہاں پہ اس قدر فیسلٹیاں ہیں کہ ابھی کوئی ایسا ایمرجنسی ہو جائے اس سے نپٹا جا سکے، بلکہ کوئی ایمرجنسی چلی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بھی آپ ان کو THQ لے جائیں، جہلم میں وہ کہتے ہیں پنڈی لے جائیں، بندہ بے شک راستے میں مر جائے۔ مرشد یہ ایک بات ہے کہ آپ نے عوام کی آواز، ہماری آواز آپ نے ایوانوں تک لے کے جانی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ دینے کی عوام کے ساتھ جب آپ کے روابط ہوئے ہیں تو اس لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ لیکن لوگ تو چاہتے ہیں نا کہ چینج آئے، چینج آئے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ بندہ جو آگے اسمبلی میں جائے وہ ہمارے لیے آواز بلند کرے، ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ مطلب ہے تک وجود کرے۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں امام چاچے کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ امید تو ہے، لوگوں کی طرف سے تسلی تو ملی ہے، بس یہ دیکھیں نا یہ چینج تو اب لوگوں نے لے کے آنا ہے۔ میرا یہ فیصلہ تھا، میں UK کی زندگی چھوڑ کے اپنے حلقے کی عوام کا درد رکھتے ہوئے میں آگے الیکشن لڑ رہا ہوں، اب یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ مجھے کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس موقع پہ ہم سیاسیوں کو غلط کہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام غلط ہے جو اپنا فیصلہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی۔ دیکھیں ووٹ کا جو اختیار ہے یہ عوام کے پاس ہے، تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس بندے کو ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ سیاست میں میرے خیال ہے جہاں تک مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے، کئی لوگ ہمارے ایسے MPA بھی ہیں جن کو بالکل سائن کرنا بھی نہیں آتے،
جی جی بالکل ہے، جانتے ہیں ہم بہت زیادہ. انگوٹھا چھاپ. ابھی ناظرین یہ جو شاہ صاحب بات کری ہے حقیقت بات ہے کہ ہم نے بہت کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین، بلکہ میں ابھی کیا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے. ناظرین ہم آپ کو اس پروگرام میں ایک بات بتا چلوں کہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ جیلم ڈی ایچ کیو میں ایک ہیپن ہو گیا. ہیپن کی صورت میں بھی وہاں پہ موجود تھا، تو ایک تحریر لکھنی تھی جو حادثہ ہوا. تو ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں کچھ ایسے ہیں جو اس واقعے کو لکھ بھی نہیں سکتے تھے، ایسے بھی ہمارے لیڈر ہیں. دیکھیں نا ایسے لوگوں کو جب آپ ووٹ دیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اسمبلی میں جا کے عوام کی کیا نمائندگی کریں گے؟ فوٹو شوٹ تو کروا سکتے ہیں. فوٹو شوٹ سے تو کچھ نہیں ہوتا، نہ تو پیٹ بڑھتا اس سے، نہ عوام کے مسائل حل ہوں گے. وہ کیونکہ پیشہ ور سیاستدان ہیں. مرشد آج کل سیاست میں زیادہ تر دیکھا گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی پارٹی لے لیں اپنے مین لیڈر کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا کے سوشل میڈیا پہ لگا کے اپنی ایکٹیویٹی اچھی شو کر دیتی ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے جی. لوگ دیکھیں جو آپ کا نمائندہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر وہ آپ کے لیے کوئی ایفرٹس بھی کرتا ہے تو اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کرنا چاہیے عوام کو، کیونکہ وہ اپنی جیب سے تو کچھ نہیں کرتا نا. وہی عوام کا جو پیسہ ہوتا ہے، وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے یا فنڈ ہے جو وہ منظور کرا کے لے کے آتا ہے، تو عوام نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے. مرشد ایک اور سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، میں کسی کو مینشن کرنے کے حوالے سے آپ کو مینشن کرتا ہوں کہ جس طرح آپ ابھی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس اچھی گاڑی بھی ہوگی، کیونکہ میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں انگلینڈ میں آپ ماشاءاللہ اچھا سیٹ اپ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے علاوہ بھی لوگوں کے پاس اسی طریقے سے جانا چاہیے؟ جی بالکل جانا چاہیے. ہم لوگ نہیں جاتے. نہیں میں تو جاؤں گا انشاءاللہ. مجھے اگر عوام موقع دے گی تو مجھے آپ عوام میں پائیں گے. ابھی تو ٹوٹی ہوئی روڈوں پہ نئی نئی ایکسل مرسڈیز پراڈو جا رہی ہیں، لیکن الیکشن کے علاوہ یہ ٹھپ ہو جاتا کام. یہ کیا وجہ ہے؟ بس یہ ایک کلچر بن گیا نا، کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی نا ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے. ہمارے لوگ بھی ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کبھی وہ 10-12 گاڑیاں آ رہی ہیں جو کینڈیڈیٹ ہے جی اس کے ساتھ 20-40 لوگ ہیں. میرا ذہن ایسا نہیں ہے. تو میں پڑھا لکھا ہوں الحمدللہ. دوسرا جو برطانیہ کے جو لوگ رہنے والے ہیں نا، یہ پروٹوکول شول چیزوں سے نا ان کا جو نا ذہن ایسا تیار ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتے. ناظرین آپ نے شاہ صاحب کی پیر سید دلیر بادشاہ صاحب کی باتیں سنی کہ پروٹوکول ہونا چاہیے، لیکن پروٹوکول کا بھی کوئی معیار ہے، کوئی لمٹ ہے، کوئی انداز ہے. ابھی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر محلے گلی، بلکہ ان علاقوں میں بھی جہاں پہ روڈ نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، سیوریج کے نظام تو نام ہی نہ لے، لوگ زمینوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی لوگ جتنے سیاسی جا رہے ہیں وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ 6-6 7-7 گاڑیاں. کیا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کے دنوں کے بعد بھی یہ لوگ وہاں جائیں گے؟ کیا ان کے دکھ درد میں شامل ہوں گے؟ ابھی الیکشن کے دنوں میں ہم نے کافی ایسی اموات دیکھی کہ لوگ جب سیاسی جنازوں پہ جاتے ہیں تو کم سے کم 10-10 گاڑیاں تو ان کی ہوتی ہیں. کیا یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان دنوں کے بعد جب وہ منتخب ہو جائیں گے، خواہ وہ کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے، کیا وہ لوگ وہاں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ اس میں سیاسیوں کی نہ تو ہم غلطی کہیں گے، نہ سیاسیوں کو ہم غلط کہیں گے. کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ہم اس موقع پہ غلط نہیں کہہ سکتے. یہ غلطی ہماری ہے، یہ غلطی عوام کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. جب انسان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ہم ایسی چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. ابھی جو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد تھا پیر مخدوم سید دلیر بادشاہ جی سے، ان سے ہمارا مقصد کہ پہلی بار یہ سیاست میں آئے، پہلا قدم تھا ان کا، پہلا سٹیپ تھا. ان کے خاندان میں نہ تو سیاست سے کسی کا کوئی تعلق تھا، سیاست سے بہت دور تھے. ایک ان کی اپنی گدی، ماشاءاللہ دینے میں ایک اپنا وجود رکھتے ہیں، اپنا مقام رکھتے ہیں. اپنی زندگی ایجوکیشن کے بعد انگلینڈ چلے گئے، انگلینڈ پہ وکالت کی، ایک اچھا سیٹ اپ، اچھا بنگلہ، فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے. پاکستان آئے ان کے لیے کافی مسائل تھے. جب ہم نے ساری چیزوں کو دیکھا تو پھر اس موقع پہ ہم نے ان سے بات کرنا، ان کے ساتھ پروگرام کرنا ضروری سمجھا. شاہ صاحب ابھی ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. دینا کے جس طرح ابھی حالات ہے، دینا جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، جب ان سے ہم اپنی بلدیہ سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی فرضی طور پہ ہمیں پر کر دیتے ہیں. سیاسی تو بات تو ہم کرتے ہی نہیں ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی ٹائم ہی نہیں دیتے. سیاسی بھی ٹائم دے رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو شعور آنا چاہیے؟ اگر لوگ اس دور ہیں اس کام سے تو وہ کیوں دور ہیں؟ کس کی غلطی ہے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاستدان ہے نا، جیسے کہ جو یہ سرکاری ادارے ہیں جن کا یہ کام بھی ہے، جیسے بلدیہ ہے، یا ان میں بھی کرپٹ لوگ ہیں. کرپٹ مافیا یہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہاں پر رشوت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ان جو سیاستدان ہیں جو پیشہ ور ہیں وہ ان کے ساتھ یہ ملی بھگت کر کے سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عوام کو دیکھنا چاہیے کہ بھی ایک بندہ 5 سال پہلے رہا ہے، اس نے ہمارے حلقے میں کیا کام کیا. دیکھیں آپ گلیوں میں جائیں، روڈوں میں جائیں، یا ہماری منگلا روڈ ہی لے لیں، اس کے حالات دیکھ لیں. پھر انہوں نے وہاں پہ کوئی کام شروع کروایا تھا، وہ نالے شالے انہوں نے سارا کچھ 2 دفعہ کیا تھا. تو پھر وہ پتہ چلا کہ وہ ٹھیکیدار بھی غائب ہو گئے ہیں.
کوئی پتہ نہیں کدھر گئے ہیں. اچھا اتنی انفارمیشن ہے آپ کو؟ ظاہری بات ہے میں تحصیل دینا سے تعلق رکھتا ہوں تو ظاہری بات ہے اپنے حلقے کی جو مسائل ہیں ان پہ نظر تو رہتی ہے نا بندے کی. باہر کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میڈیا سے پہنچے آپ لوگ اس چیز کو مطلب اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کو تو ہم تک عوام تک یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں. ناظرین بڑا پوائنٹ اٹھایا شاہ صاحب نے، ایک پردہ اٹھایا، حالانکہ میں نے بات نہیں کی لیکن حقیقت پہ مبنی بات ہے. 2 بار منگلا روڈ کو کلین کرنے کا، نالوں کا ٹھیکہ شیکا تگڑا ٹھیکہ ویلا، بڑی سویٹر آ گئی، رات کو کام شابی ہوتے رہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے بل منظور کروایا وہ تو بل منظور ہو گیا لیکن کام کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا؟ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ٹھیکدار بھاگ جاتا ہے. یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ اس سیاسیوں کی غلطی تو چلو ہے ہی، انہوں نے ٹینڈر پاس کروائے جو بھی کرے، کچھ ہماری غلطی بھی بنتی ہے. ہماری غلطی یہ بنتی ہے نا کہ ہم اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے، ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے، ہم کیوں نہیں سوال ان سے کرتے. ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، بھائی یہ کام اس طریقے سے غلط کیوں کر رہے ہیں. ابھی جس طرح یہ شاہ صاحب آئے ہیں، شاہ صاحب ابھی آپ کا مائنڈ جو مکمل مائنڈ سیٹ ہے وہ لندن کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے کیسے ملنا ہے، لوگوں سے ووٹ کا مطالبہ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو ویلفیئر کے کام کی طرف کیسے لے کے آنا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ تو ہم سے بہت آگے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں گے؟ جی کوشش کر رہا ہوں میں. ویسے بھی اپنے تحصیل دینا لیول پہ بھی مطلب ہم خدمت خلق کا کام بھی کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ سماجی کام ہے، فلاحی کام ہے، جس میں بھی لوگوں تک، غریب غربا تک راشن وغیرہ بھی ہم ڈونیٹ کرتے ہیں. کچھ ویلفیئر ہیں UK سے، ان کے ساتھ مل کے بھی ہم نے کہیں یہاں پہ کام کروائے ہیں. کیونکہ آج میں صرف یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کیونکہ ہم نے جو یہ کام ہے یہ رائے اللہ کے لیے ہوتی ہے. جی بالکل یہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بندوں کا نام نہیں لینا چاہیے. اچھی بات ہے. میں نے اوور آل بات کی ہے کہ ہم ویسے بھی یہ فلاحی کاموں میں مصروف عمل رہتے ہیں کہ اپنے علاقے کی خدمت کریں. اور سب سے زیادہ آپ یاد رکھیں، اور آپ نے یہ بات آپ کو پتہ ہوگی کہ جو برطانیہ کے لوگ ہیں، جو پردیس میں لوگ رہتے ہیں، وہ اپنے ملک کی زیادہ فکر کرتے ہیں. دیکھ لیں یہاں پہ کوئی بھی آفت آتی ہے سب سے پہلے اوورسیز کھڑے ہوتے ہیں. سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، سب سے زیادہ پیسہ ہی وہاں سے آتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں ڈال کے یا دبا لے یا عوام تک اس طرح کا وہ پیسہ نہ پہنچ سکے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہاں پہ لوگ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس سب کچھ چھوڑ کے، حالانکہ وہاں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن ملک کی، اپنے پاکستانیوں کی محبت ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. لوگوں کے ذہن بھی کافی خراب ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو کئی لوگ بریانی پہ ووٹ بھی دیتے ہیں. جی ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے تو صرف چائے پی ہے یہاں پہ. نہیں میں آپ کی نہیں، ویسے میں ووٹروں کی بات کروں کہ جو لوگوں میں ایک مسئلہ بن گیا ہے، ان کی سوچ بن گئی ہے. اب مطلب ہے وہ کہتے ہیں وہاں پہ جلسہ ہوگا، وہاں پہ کھانے کو کیا ہوگا. ایک بات ہے، یہ بھی چیز سننے مل رہی ہے، تجربے میں آئی ہے کہ بھی لوگ اس طرح کے بھی لوگ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ آپ کی بات، یہ آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں نا وہاں پہ یہ کھانے کا انتظام ذرا دیکھ لینا کہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ کھانے کا انتظام ذرا تگڑا ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں نا، یہ بھی ہمارے لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو کھانے والے بندے یہ ووٹ بھی نہیں دیتے ان کو. بالکل صحیح بات ہے، کھانے والے نہیں دیتے تو خون دینے والے اور ہو گئے. کیونکہ جو بندہ سمجھدار ہے نا، جو سمجھتا ہے کہ ہمارے جو علاقے کا جو فیوچر ہے، بچوں کا فیوچر برائٹ ہو، وہ منشور کو ووٹ دیتا ہے، وہ بندے کو ووٹ دیتا ہے، وہ کھانے کو امیت نہیں دیتا. مرشد آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ دینا کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ میں نے تو انشاءاللہ یہ دینا سٹی انشاءاللہ دبئی کی طرح نظر آئے گی آپ کو. یہاں کی لائٹیں، یہاں کا روڈ سسٹم، یہاں کا سیوریج سسٹم. کیونکہ میں نے بہت ملکوں میں وزٹ کیا ہے تو جب ہم وزٹ کرتے ہیں ہمارے کو ذہن سازی ہو جاتی ہے. جب ہم ادھر آتے ہیں دیکھتے ہیں یار ہمارا تو حالات ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا بھی اگر وہ آپ لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں لیکن کم سے کم اگر نیا بندہ آیا ہے تو کم سے کم نئی چینجنگ اس طرح کی آنی چاہیے تاکہ پچھلوں کو بھی پتہ چلے اور جنہوں نے ووٹ دیا ان کو بھی پراؤڈ ہو. کبھی شاہ صاحب نے ایسے ویسے وعدے نہیں کیے، کبھی ہلکے میں کام نظر آئے لوگوں کو. دیکھیں نا ابھی میں نے یہ یوتھ کلب نوجوانوں کے لیے اس کا اہتمام ہوگا. ابھی نوجوان میرے پاس پورے دینہ سے لاسٹ ویک میٹنگ ہوئی ہے، پورے دینہ سے وہ آئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ پہلے وعدے ہوئے جی گراؤنڈ دیں گے نوجوانوں کی ایکٹیویٹی کے لیے، کچھ نہیں. میں نے کہا آپ کی کہنے کے علاوہ ابھی میرا جو منشور ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یوتھ کلب کا اہتمام کریں گے جہاں پہ آپ ایکٹیویٹی کرائی جائیں گی. اور ایسا 1-2 ہال بھی ہم پرووائڈ کریں گے جو بارش کا موسم ہو تو انڈور بھی آپ اپنی جو گیم ایکٹیویٹی کر سکیں جیسے برطانیہ میں جی بالکل چیزیں ہوتی ہیں. مجھ سے کیا سمجھتے ہیں اگر آپ ایسا سین ہو جاتا ہے کہ منتخب نہیں ہوتے پھر بھی آپ چاہیں گے کہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملائیں؟ جی میری کوشش جاری رہے گی
خدمت جو ہے تو وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا تو ہم خدمت کریں گے. جیسے کہ کل میرا انٹرویو تھا تو میں نے کہا اگر میں منتخب نہیں بھی ہوتا تو حلقے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, یہ میری طرف سے ایک گفٹ ہوگا کہ ڈائلسس مشینیں لگوائیں گے. ویری گڈ, بہت زبردست. یہ ایم بی اے بنوں نہ بنوں, ووٹ عوام دے نہ دے, لیکن یہ میرا, کیونکہ میں نے یہ جہاں پہ یہ چیز فیل کی ہے کہ تحصیل دینا سواوا میں یہ بڑا مسئلہ ہے, جی ڈائلسس کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم ایز اے چیریٹی بھی ڈونیٹ کریں گے انشاءاللہ, یا بھی صدقہ جاریہ کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ. وہ اپنے دوست احباب سے کہیں گے, تعاون کریں گے. یہ تو ایک فلاحی کام ہے, خدمت خلق ہے. جی جی, یہ انشاءاللہ میں تحفہ ضرور دوں گا اپنے حلقے میں انشاءاللہ, یہ گفٹ ضرور کریں گے. مرشد جس طرح باقی بھی ہوا ہے مختلف, جیسے پہلے بات کی ہم نے گیس کے حوالے سے بات کی, اس کے لیے سیوریج کے حوالے سے بات کی, کام مکمل نہیں ہوتا, تختی پہلے لگ جاتی ہے. کیا آپ کی سوچ ہے کہ میں تختی پہلے لگا دوں گا؟ میری سوچ مختلف ہے, کیونکہ میری سوچ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا پہلے یہاں پہ بھی تختی لگی, ایک بورڈ لگا تھا جی دینا چوک کا انڈر پاس منظور ہو گیا 80 کروڑ میں, 80 کروڑ میں, وہ بورڈ میں نے بھی دیکھا تھا, لیکن سنا تھا بعد میں وہ فنڈ انہوں نے واپس لے لیا تھا. سرکار کوئی فنڈ واپس نہیں جاتے, جن کے بینک میں پیسے آ جائے واپس نہیں جاتے, نہ یہ جانے دیتے ہیں. لیکن ایک روڈ بنی ہے وہ مجھے پتا ہے, انڈر پاس کا جو مسئلہ ہے نا, وہ بڑی اس کی تشہیر ہوئی تھی, ابھی بڑا فنڈ ہو گیا جی, وہ بلے بلے جی, جی بینر بھی لگے تھے دینا میں بہت, لیکن کچھ بھی نہیں, صرف وہی جھوٹا بورڈ, جھوٹی تشہیر, بس شو شاہ, لوگوں کو نا وہ لالی پاپ جو دیتے ہیں, میں ایسے ہی کہتا ہوں, وہ لالی پاپ کا چکر تھا سارا. دیکھیں جس بندے نے کام کرانا نا, میں سمجھتا ہوں وہ دن رات محنت کرتا ہے. اگر میں منتخب ہوں گا, اللہ نے اگر موقع دیا, دن رات اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا. کہ میں اس یو کے کی زندگی بھی اس لیے چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں, وہ خدمت کے لیے آیا ہوں نا, یہ مشکل فیصلہ بھی اسی لیے کیا ہے. تو جو خدمت ہی نہیں کرنی, پھر میرا کچھ ذاتی اس میں ہے, کیونکہ میں پیشہ ور سیاستدان تو ہے نہیں, میرے پاس سب کچھ ہے, اللہ کا کرم ہے, فضل ہے, عزت ہے, دولت مال سب کچھ اللہ نے دیا, اولاد بھی ہے, اللہ نے کرم ہے سب, ماشاءاللہ. لیکن یہی ساری نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے. تو جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ اپنے جیب کے لیے تو کرنا نہیں ہے, عوام کے لیے کرنا ہے. دوسرا میرے منشور میں خواتین کے لیے ایک جو ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا پلان ہے, ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا ٹھیک ہے, خواتین کو موقع ملنا چاہیے کے لیے, کہ ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو باروزگار بنانے کے لیے, اس میں سلائی کڑھائی کا کام سیکھیں, اس میں تاکہ ان کو مدد ملے روزگار کے لیے. اس میں جو ہماری ینگ بچیاں ہیں جو بھی کالج یا یونیورسٹی تک نہیں جا سکی, ان کو کمپیوٹر کورس کرائے جائیں, لائک جیسے کہ برطانیہ میں ہوتا ہے کہ اڈلٹ ایجوکیشن سینٹر ہوتے ہیں. تو ایک یہ میرے منشور میں بھی ہے کہ خواتین کو بھی ہم اس طرح فیسلیٹیٹ کریں گے تاکہ ان کو مدد ملے, غریب بھی ہیں وہ, اور اس میں جس بھی مطلب ہے کہ ٹائپ کے جو خواتین ہیں, مطلب ہے ضروری نہیں کہ صرف بیوہ ہی ہیں, جو بھی جس طرح بھی ان کا لیول ہے آ کے سیکھیں وہاں پہ کام, تاکہ ان کو کچھ سیکھنے کو ملے. یہ میرا خواتین کے لیے بھی ہے, اپنے حلقے کے لیے انشاءاللہ 1-2 سینٹر وہ بھی, اس کا بھی اہتمام کیا. مرشد ایک اور آپ کی باتوں سے بھی جو آپ نے خواتین کا منشور بتایا, اس حوالے سے ایک میں ناظرین سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ ضرور سوچنا کہ جیسے آپ نے لنڈن اور فارن کنٹری جتنی بھی ہیں وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بہن بیٹی رات کو لیٹ نائٹ بھی اکیلی شاپنگ کر سکتی ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے, پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اس کے لیے اس کی کافی وجوہات ہے. کیا اس کا بھی کوئی قانون پاس ہونا چاہیے؟ جی قانون پاس ہمارے ہوتے ہیں اسمبلیوں میں, پر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. میری کوشش ہوگی کہ کوئی عمل درآمد کرایا جائے. دیکھیں بل تو روز پاس ہوتے ہیں اسمبلیوں میں, لیکن اس پہ جو عملی کام ہے وہ نہیں ہوتا. ایک بہن بیٹی کے دل میں جو ڈر رہتا ہے کہ میں اکیلی شاپنگ کرنے جاؤں گا, وہ گورنمنٹ میں جو بندے ہیں یا کہ حلقے کے جو لوگ ہیں, جو عوامی نمائندے ہیں, یہ ان کا کام ہے ان کو مطلب ہے تحفظ فراہم کرنا, کہ جو اس علاقے میں جو سسٹم ہے, جیسے پولیس ہے, ادارے ہیں, ان کو مطلب ہے کہ آگاہی کرنا, جیسے پیٹرولنگ وغیرہ کا جو سسٹم ہے جی وہ عوام کی تحفظ کے لیے اس کو مطلب متعارف کرانا, تو وہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن مسئلہ پھر یہی آ جاتا ہے کہ جو پہلے لوگ ہیں انہوں نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا نہیں ہے. وہ بس آپ کو گیس دیں گے, آج تک گیس ہی کوئی نہیں آئی, عوام ووٹ دے دیتی ہے, اسی بچے میں کچھ تو آئے گا, لیکن جھوٹ ہے سارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہی میسج ہوگا کہ میرا انتخابی نشان ہے حقہ, تو اس پہ مور لگائے عوام, مجھے سپورٹ کرے, ووٹ کرے آپ کے اس توسل سے, چینل سے, تو تحصیل دینا, تحصیل سواوا تک جہاں تک میری آواز جائے, تو انشاءاللہ یہ عوام کے لیے منشور میں لے کے آیا ہوں اپنے حلقے میں, اس پہ پوری ذمہ داری سے کام ہوگا, اور اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی جس کے ان کو ڈسپوائنٹڈ ہو, جیسے پہلے لوگوں نے کیا ہے, ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہیں. تو ہم تو جھوٹے ویسے بھی وعدے کوئی نہیں کرتے, تو کیونکہ خاندان سادات سے تعلق ہے ہمارا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
بس عوام کی خدمت ہونی چاہیے. بہت زبردست. ناظرین، آپ نے پیر سید دلیر بادشاہ صاحب کی باتیں سنی. یہ حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں، جن کو ہم اسکرین پہ لانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے لیے کافی مسائل جنم لیتے ہیں. لیکن جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ ان کاموں کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھے، وہ ایسی باتیں آپ اپنی ووٹ لینے کے لیے، فرضی طور پہ اپنی بلے بلے بنانے کے لیے، کچھ وقت کے لیے لوگوں کے چہرے پہ خوشی لانے کے لیے آپ ایسے جھوٹے وعدے، جھوٹی باتیں نہ کریں جس کا کل اثر غلط لوگوں پہ جائے. ناظرین، جس طرح پیر صاحب کا جو زندگی ہے وہ آپ سے میں نے ڈسکس کی. یہ پہلی بار سیاست میں آئے ہیں، ان کا انتخابی نشان حقہ ہے، دینے سے ان کا تعلق ہے، ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگ کتنی وفا کرتے ہیں. کیا یہ جو اپنا منشور لے کے آئے ہیں باقی لوگوں سے کافی مختلف انہوں نے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ تو میں وہ وعدے کرتا ہوں جو وعدے وفا نہ ہو سکیں، ایسے میں دعوے نہیں کرتا جن دعووں کا وجود نہ ہو. ایک نئی سوچ لے کے، ایک نیا عزم لے کے، باہر کے پڑے ہوئے وہ سوچ لے کے، برطانیہ کی سوچ لے کے پاکستان آئے ہیں. پاکستان اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. باہر کے ممالک میں دیکھا ہے کہ جب کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو نہ یہ تو پروٹوکول مانگتے ہیں، نہ لوگ کچھ مانگتے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ خود اکیلے جا کے اپنا بروشر اٹھا کے اس کے دستک پہ ناک دے کے اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا انتخابی نشان ہے، فلاں ڈیٹ کو آپ نے ووٹ ڈالنی ہے، آپ مجھے ووٹ دینا. لیکن وہ لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں. تو جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کا اعتبار ٹوٹنے نہیں دیتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے یقین. اگر ہم بھی لوگ اسی طریقے سے ایک دوسرے پہ یقین کریں تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا شہر، ہمارا علاقہ، ہمارا ملک انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.